मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल। प्रोग्राम राउंड टेबल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान क़मर अब्बास जाफरी। सलाम कबूल कीजिए साहब। आज जो राउंड टेबल का हमारा मौजू है, ईरान के ऊपर नए सिरे से अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ। इस बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे अपने माहिरीन से। आज यानी पीर के रोज़ से ईरान के ऊपर अमेरिका की नई पाबंदियों का, जो पहले मुअत्तल हो गई थी, जो पहले ख़त्म कर दी गई थी, इतलाक़ होगा। डॉक्टर फ़ारूक हसनात, ये सवाल जो अभी मशाकिर ख्वाजा साहब ने बात कही कि दूसरे पार्टनर्स भी हैं उसमें, मैंने यही सवाल जब इलान बर्मन साहब से किया कि माहदे के दूसरे फरीक इस माहदे को बरकरार रखने पर मुसिर हैं, तो अमरीकी हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन हैं और वो मज़ीद क्या कर सकती है। और इलान बर्मन साहब का कहना था, Right. Well, so I think this is the key question because the agreement is multilateral. And so a lot of what is being reimposed now, a lot of what is being reimposed by the United States is unilaterally, and it's targeted not at Iran, but at Iran's मेरे ख्याल में यह अहम सवाल है। इस माहदे में कई मुल्क शामिल हैं और अमेरिका जो भी पाबंदियाँ दोबारा लगाएगा वो यकतरफा होंगी, और वो सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि उसके तिजारती साझेदारों पर भी लगेंगी। चुनांचे इस हिकमत अमली का इन्हिसार इस पर भी है कि वाइट हाउस दूसरे दस्तखत करने वाले मुल्कों पर कितना दबाव डाल सकता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ईरान माशी तौर पर इतना तनहा रह जाए जितना वाइट हाउस चाहता है, उसको रूस और चीन वगैरह पर भी दबाव डालने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर फारूक हसनात, तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि उन मुल्कों के ऊपर भी, फिर रूस और चीन पर भी दबाव डाल सके और ईरान को इतना आइसोलेट कर दे जितना कि वो चाहता है? डॉक्टर फारूक हसनात, किस हद तक इसमें हकीकत है कि ईरान उस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का सबब बना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये अगर इसलिए मंगल को सैंक्शन फिर से लग रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं, तो ये तो बड़ा पुराना सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि वो पूरे इजराइल की तरफ झुकते हैं और इजराइल की लॉबी जो है वो उनके हावी है, उनके जो दामाद हैं उनके ज़रिए भी और वैसे भी। तो ये तो उन्होंने ये एक प्लान पहले से बनाया हुआ था, धमकियाँ वो दे रहे थे बड़ी देर से। तो सिर्फ ईरान को तो टारगेट इन्होंने नहीं किया। देखिए, सैंक्शंस जो हैं इन्होंने तुर्की के दो जो वजीर हैं वज़रा, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के मतलब जिसमें भी बात की कि हम IMF में रुकावट डालेंगे और आपको लोन नहीं लेने देंगे क्योंकि आपने चाइना को देना है। उससे पहले उन्होंने ट्रेड वॉर बाकायदा बड़े ज़ोर और शोर के साथ शुरू की हुई है, अपने एलाइज के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, रूस के साथ भी और चीन के साथ भी, और अपने हमसाया जो ममालिक हैं कनाडा और मैक्सिको के साथ भी। तो ये इनकी एक एग्रेसिव पॉलिसी है जिसका वो हिस्सा है। देखिए, ईरान ने जब मुआहदा किया था तो उस मुआहदे में के बाद हम ये देखते थे कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, जिसमें ईरान ने 100 बोइंग तैयारे भी लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी, बल्कि ऑर्डर भी दे दिया था, और उससे फिर और भी तजारत बढ़नी थी, आपस में ताल्लुकात ठीक होने थे। लेकिन इन्होंने आगे हर चीज़ को उलट कर दिया है और 180 डिग्रीज कर दी हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि जो सैंक्शन होती हैं वही कामयाब होती हैं जो सारी दुनिया मिल के करे, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लगाई जाए। जो एक मुल्क सैंक्शन लगाते हैं, ये बारहा देखा गया है कि वो बिल्कुल नाकाम हुई हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। यहाँ ईरान के मामले में आपने जो पहला सवाल किया कि अदम इस्तेहकाम का, देखिए तो तुर्की ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम ये सैंक्शन को नहीं मानते और हम सैंक्शन के तरीके निकालेंगे और ईरान के साथ हम ट्रेड का लेवल वही रखेंगे। तो उसका मतलब है कि तुर्की भी फिर शामिल है ईरान की स्कीम में। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम नहीं मानते इनके सैंक्शंस को और हम भी ताल्लुकात, बल्कि हम रियाल और रुपया है उसमें तजारत करेंगे ताकि हम उनको उनके सैंक्शन के अंदर ना आए। यूरोपियन यूनियन ने आज ही कहा है, उन्होंने कहा है कि हम भी ऐसे कवानीन बना रहे हैं मंगल से पहले, मंगल तो एक दिन रह गया है, जो कि प्रोटेक्शन देगा हमारी उन कंपनीज को जो ईरान के साथ तजारत करना चाहते हैं। तो ये तो सारी दुनिया एक तरफ है, लग ये रहा है, और सदर ट्रम्प एक तरफ है, और सिर्फ सैंक्शन की बात नहीं है, इसमें ट्रेड वॉर भी वो कर रहे हैं, एग्रेशन की पॉलिसी है, उनकी धमकियों के ऊपर वो सारा मुल्क चला रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का
کہ اس وجہ سے کہ عدم استحکام وہ کس طرح پھیلا رہا ہے، وہ تو وہ ممالک پھیلا رہے ہیں جو یمن کے اوپر اندھا دھند بمباری کر کے بچوں کو بھی مار رہے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ ایک بہانہ ہے، صرف یہ اپنی لابیز جو ان کی ہیں اس کے ذریعے کرائے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ بتائیے کہ کیا اس بات کے واقعی کوئی امکانات ہیں کہ ایران میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں، جیسا کہ آپ نے ایلن برڈمن صاحب کو بھی سنا تھا کہ پومپیو صاحب اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر ایران اس دباؤ کو قبول نہیں کرتا تو ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایرانین گورنمنٹ کولیپس ہو جائے. کیا ایرانین گورنمنٹ کے کولیپس ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں؟ میں کہوں گا جی بالکل نہیں، اس لیے کہ ایرانی حکومت جو بنی ہے یہ لوگوں کے ووٹوں سے بنی ہے. وہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ باقاعدہ جو مجلس ہے صدر اس کے اختیارات کے درمیان ایک توازن ہے، اور وہ ایک پروسیس چلاتے چلے آ رہے ہیں 79 سے. تو یہ بات کرنی کہ ہم حکومت تبدیل کر دیں گے، یہ تو ایک آؤٹ لا والی بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے کسی بھی قانون کو نہیں مانتے، بلکہ ہم اقوام متحدہ کو ہی نہیں مانتے. یہ تو کہہ چکے ہیں کئی دفعہ. اور ہم جو بھی دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم نہیں مانتے، حتیٰ کہ ہم جو ہمارے ایلائز ہیں، یورپین ایلائز ہیں، یورپین یونین، ہم ان کو بھی نہیں مانتے. اور ہم کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. اور ہم آگے جائیں گے اور چنگیز خان کی طرح یا ہلاکو خان کی طرح تلوار لے کے ہم جس کو مرضی قبضہ کر لیں گے. یہ آج کل کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ اگر اس طرح کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو صدر ٹرمپ نکلے ہیں نیوکلیر ڈیل سے، انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. وہ صرف امریکہ اس میں پارٹی نہیں تھا، اس میں یورپین ممالک تھے، اس میں روس تھا، اس میں چین تھا، اور اس میں برٹن تھا، جرمنی تھا، یہ سارے تھے. انہوں نے تو کس سے نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے سخت مخالفت کی تھی کہ آپ یہاں سے باہر نہ نکلیں، آپ ڈی اسٹیبلائز نہ کریں علاقے کو. وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی ہے. IAEA بار بار کہہ چکا ہے کہ ایران کمپلائی کر رہا ہے. ایک جگہ بھی ہمیں مثال نہیں ملتی جہاں پہ انہوں نے ٹریٹی کی وائلیشن کی ہو. اور وہ بالکل وائلیشن نہیں کر رہا. تو پھر آپ کو کیا اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ آپ اس کے اوپر آپ ہوا بولنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا تھا یہ ایک رویہ ہے. اب کینیڈا کے ساتھ کیا ان کو ہے؟ اب کینیڈا کو جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میکسیکو کے ساتھ کیا ہے، وینزویلا کے اوپر بھی انہوں نے سینکشنز لگا دیے ہیں. انہوں نے ترکی جو ان کا نیٹو میں ایلائی ہے اس کے اوپر سینکشن، انہوں نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دیے، ان کے 2 سیکرٹریز آف اسٹیٹ کے اوپر. تو یہ آپ اس طرح دنیا میں ایک اگریشن کی پالیسی لے کر اور پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ ہم حکومت تبدیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے. حکومت تو ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ رجیم چینج نومبر میں آئے امریکہ کے اندر، جب ریپبلکنز کو شکست ہو دونوں ہاؤسز میں، اور تاکہ وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی آئے. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی طرف ساری دنیا دیکھتی ہے. جمہوریت کا وہ مینار رہا ہے بہت دیر تک، بہت عرصے تک، اور ہیومن رائٹس کا جو کہ ٹرمپ صاحب آگے اس کو برباد کر رہے ہیں، پورے ویلیوز کو ختم کر رہے ہیں امریکہ کے. تو رجیم چینج تو نومبر میں آنی ہے امریکہ میں، تو اس کی طرف سب کی نگاہیں ہونی چاہیے اور سب کا ڈاکٹر صاحب جی امید ہونی چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایران ایک بڑی علاقائی طاقت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے جس سے دوسرے ملکوں کو خطرات ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے اگر ہم بالکل ایک کول ہیڈڈ انالیسس کرتے ہیں، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ہمسائے کون سے ہیں. ایران کے ہمسائے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں نارتھ میں، پھر ان کا ویسٹ میں ترکی ہے، پھر ان کا ایسٹ میں پاکستان ہے. ذرا اور پاکستان سے پرے چلے جائیے تو وہاں پہ ہندوستان ہے. ان ممالک نے تو کبھی نہیں آج تک کہا کہ ایران کی وجہ سے ہم ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گے، یا ایران سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں، یا ایران ہمیں ایک ابھر کے آ رہا ہے ایسی ریجنل پاور جس سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے. ان ممالک نے کبھی نہیں کہا. اگر آپ گلف میں آ جائیں تو گلف میں قطر، جس کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا ہوا ہے اور جس کو انہوں نے بلاکٹ کیا ہوا ہے، جس کا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ تو ایران کا بڑا قریبی ایلائی ہے. عمان کی طرف آپ آ جائیے، عمان بھی ان کا بہت قریبی رہا ہے، جنگوں میں بھی رہا ہے. جب عراق ایران کی جنگ ہوئی تھی تو پھر خطہ تو یہ ہوا. یہ اپنی طرف سے خطہ اگر ایجاد کر لیں کوئی نیا، ہم اور 2-3 ممالک ہیں جن کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ
ایران کے ایک عرب نیٹو کبھی کہا جاتا ہے, کبھی کچھ کہا جاتا ہے. اس لیے اس خطے کے ممالک اگر ایران سے نہیں خطرہ محسوس کرتے, اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, جن ملکوں کا میں نے نام لیا, تو یہی تو اصل ملک ہیں, یہی تو اصل خطہ ہے. تو پھر اپنی طرف سے امیجنری خطے بنا کے اور وہ بات کرنی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ دنیا کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, یہ علاقے کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ ایک ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں آپ بغیر سوچے سمجھے, جبکہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اور وہاں پہ ناکامیاں ہی ہوئی تھیں. اچھا, شام کی بات کی آپ, میں ایک سیکنڈ پلیز, جی شام کی پلیز. بات کی. دیکھیے شام میں اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہونی چاہیے تو وہ روس کے ساتھ ہونی چاہیے اور ترکی کے ساتھ. اس لیے اتنا ہی ایران اس میں ملوث ہے وہاں کے معاملات میں جتنا کہ روس اور ترکی ہے. تو اس لیے اگر ڈیسٹیبلائز علاقہ ہو رہا ہے یا شام کی وجہ سے, تو پھر ترکی اور روس کو کیوں ایگزم کیا جا رہا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے, یہ جیسے میں نے پہلے کہا, یہ صرف اور صرف انہوں نے ٹارگٹ ایران کو کیا ہوا ہے اور ایک تماشا بنا دیا پوری دنیا میں, اور ایک ایگریشن کی پالیسی جو اندر بھی اخباروں کے خلاف, اپنے میڈیا کے خلاف, وہ وہاں بھی ریفلیکٹ کر رہی. فاروق حسن صاحب یہ فرمائیے کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں اب؟ دیکھیے ایران کے پاس یہ آپشن ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں امریکہ کے علاوہ, ان کی طرف وہ رجوع کرے, اور خاص طور پہ یورپین یونین, چونکہ یورپین یونین تو بالکل قائل ہو چکی ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا صدر ٹرمپ کا, ان کو وہاں اس معاہدے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور آج ہی کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ اپنے ممالک میں قانون سازی کر رہے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ جو امریکن انفلوئنس ہے یا امریکن ریلیٹڈ جو ان کی کمپنیز ہے ان کو پروٹیکشن دی جائے. یعنی کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے یورپینز نے کہ ہم یہ اس کا مقابلہ کریں گے صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں, اور ہم اپنی پالیسیز ایسی بنائیں گے جس سے ہم ایران کے ساتھ تجارت ہم رکھ سکیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا, دو ممالک ہندوستان اور ترکی تو کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سینکشنز کو نہیں مانتے, اور ہندوستان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم ریال اور روپے کے بیچ میں ہم ٹریڈ کریں گے, ہم ڈالر کو بیچ میں لائیں گے نہیں. اب بات رہی چائنا کی اور روس کی. چائنا اور روس کے اوپر ایران کے پہلے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, اب ان کے مزید اچھے تعلقات ہو جائیں گے, وہاں سے مدد ملے گی ان کو. جی اس کا خطے میں نظر آئے گا ہمیں کہ جس طرح گروپ بن رہے ہیں اور ایک کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, یعنی وہ کولڈ وار کا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ اقوام متحدہ کی بات کی گئی کو. جی ڈاکٹر راشد نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر فاروق حسن صاحب جو آپ بتا رہے تھے بات, اس میں یعنی یہ کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ ایرانی اب آنے والے دنوں میں روس اور چین پر زیادہ ڈپینڈ کریں گے بنسبت مغرب کے. روس اور چین پہ بھی کریں گے اور ان ممالک پہ بھی کریں گے جو امریکن سینکشنز کو کاؤنٹر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, جس طرح کے ہندوستان ہے جنہوں نے کہہ دیا ہے, جس طرح کہ ترکی ہے. اور ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ بھی کوشش پوری کریں گے کہ ایران کے ساتھ تجارت ہم جاری رکھیں, اور وہ جو سینکشنز ہیں وہ اس کا اثر ہم پہ نہ ہو, کس طریقے ایسے ڈھونڈے جائیں. تو اس لیے ایران کا بھی اپنے جو لوگ ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ممالک, ان کا خاصا ایک بڑا گروپ ہے اور وہ گروپ بن جائے گا. اور چونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے بہت زیادہ پھیلاؤ کر دی ہے, جس میں وینزویلا کے اوپر بھی لگا دی پابندی ہے دوسروں پہ, اس لیے میرا نہیں خیال. دیکھیے ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب میں ذرا سے یہاں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ ان کی لائن پھر ڈراپ ہو جائے گی. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہیں ایران سے, ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیو کریں تاکہ ان کی لائن اس دوران مل جائے گی ہمیں. جی تو میں یہ کہتا کہ پاکستان کے اوپر ایک زمانے میں 60 سینکشنز لگے ہوئے تھے, 60, اور پاکستان چلتا رہا. وہ ایسی بات نہیں ہے. 1946 سے کیوبا کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے تھے. کیوبا ایک بڑا ٹھیک ٹھاک ملک ہے جو آگے چل رہا ہے. تو اس لیے یہ صرف سینکشن سے بات نہیں بنتی. ایک ملک کے اوپر آپ اتنا دباؤ بڑھائیں, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو کشیدگی ہے
سیکیورٹی کے معاملات میں اور سیاسی معاملات میں یہ کشیدگی بڑھے گی. شاید وہ چاہتے بھی ہیں صدر ٹرمپ کی کشیدگی بڑھے, اور اس سے یہ خطہ جو ہے یہ اس طرح ڈیسٹیبلائز اس کے ہونے کا خطرہ ہے. جہاں پہ رجیم چینج کی بات ہے, دیکھیے رجیم چینج اگر ہوگی تو وہ دوسرے ممالک بھی ونریبل ہیں, وہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں. اور سب سے بڑی یہاں پہ جو بات میرا خیال ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی وہ افغانستان ہے. کیونکہ اگر ایران کے ساتھ اس قدر دباؤ میں ایران کو لایا گیا تو ایران امریکہ کے ساتھ تعاون چھوڑ وہ تو مخالفت کرے گا کہ وہاں پہ کسی قسم کا امن آئے, کیونکہ ایران کی خاصی وہاں پہ انفلوئنس ہے, کافی دھڑے ان کے ساتھ ہیں, شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں. تو جب تک وہاں پہ امن نہیں آئے گا امریکی فوجیں وہاں پہ پھنسی رہیں گی. اس طرح عراق ہے, عراق پر بھی ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, تو امریکہ کو وہاں سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. شام تو بالکل ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اچھا. تو وہاں کا جو خلا ہوگا پھر وہ روس ہی خلا اور چین ہی اس خلا کو پیدا بھریں گے, اور اس سے جو امریکن انفلوئنس ہے پوری دنیا کا وہ متاثر ہوگا, اور صدر ٹرمپ کی یہ خارجہ پالیسی ہے یا جو بھی ہے اس کو کہہ دیں وہ کامیاب ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی.